अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है इमिग्रेंट्स डायलेमा। आज की वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इमिग्रेंट्स के हवाले से यहाँ पर ख़ासकर कनाडा में जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है उन पर रोशनी डालेंगे, कुछ उनके सॉल्यूशंस की बात करेंगे और एक हमारे कम्युनिटी के एक मेंबर हैं जिन्होंने सुसाइड कर ली है उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर कि इस वीडियो का मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है। पिछले दिनों कैलगरी की नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है यहाँ पर हमारे एक कम्युनिटी मेंबर हैं, 19 साल के का बच्चा था जिसने खुदकुशी कर ली। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है, बड़ा ही अलमनाक वाक़या है और यही वजह थी कि मैं पर्सनली इस चीज़ से इतना अपसेट हुआ कि मैं कुछ दिन वीडियो नहीं बना सका। ये एक बड़ा जैसा कि मैंने कहा कि दर्दनाक वाक़या है। इमिग्रेंट्स बड़ी मुश्किल से इस मुल्क में आते हैं, अपने आप को स्टेबल करते हैं, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आते हैं और फिर अगर कोई जवान बच्चा, बड़ा बच्चा, 19 साल का बच्चा अगर कोई ऐसा काम कर जाता है तो तमाम यकीन करें इस टाइम कम्युनिटी पूरे कनाडा में और बिलखसूस कैलगरी में शॉक में है। और उसकी वजह यह है कि उस बच्चे ने के जो सर्कमस्टांसिस थे या जो उसने एक लेटर लिखा, उस लेटर ने यानी कि जो वो ख़त मिला, वो ख़त ने पूरे ही कम्युनिटी मेंबर्स को रुला दिया। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारी जो कम्युनिटी है इस टाइम वो शदीद सदमे का से दो चार है और इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं जिसमें माँ बाप की भी काउंसलिंग की जाए और बच्चों की भी काउंसलिंग की जाए। तो सबसे पहले मैं जो स्पेसिफिक उस केस से रिलेटेड मामलात हैं मैं उनको डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि उस पर ऑलरेडी काफ़ी कुछ बोला जा चुका है। मैं कुछ जनरल जो सजेशंस हैं, ये कुछ जनरल बातें हैं, उनके हवाले से मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद एक इमिग्रेंट हूँ। मैं खुद इस मुल्क में आया हूँ, इस मुल्क में ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। तो और दूसरा ये है कि चूँकि मिडिल एज हूँ तो मैं माँ बाप के जो उन माँ बाप पे गुजरी है उनका दर्द महसूस कर सकता हूँ। एग्जैक्ट दर्द तो वही महसूस कर सकता है जिस पर गुजरी होती है, लेकिन जो कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं या जो दिल रखने वाले लोग होते हैं उन पर भी बहुत इसके असरात होते हैं। और चूँकि आई एम वन ऑफ देम तो मुझ पर भी इसके बड़े ही गहरे असरात मुरतब हुए हैं। और जो इस वक्त जितने भी माँ बाप हैं वो यकीन करें कि वो बहुत ज़्यादा कर्ब से गुज़र रहे हैं, क्योंकि जिनके भी बच्चे हैं टीनेजर हैं, 13-14 साल और 19 साल के दरमियान हैं, वो बड़े ही इस टाइम मुश्किल सिचुएशन में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो कैसे इन मामलात को हैंडल करें। तो सबसे पहले उनका पर्सपेक्टिव, क्योंकि माँ बाप, ख़ासकर जब बाप आता है यहाँ पे या एक फैमिली मेम्बर आता है और फिर बाकी फैमिली मेम्बर्स आते हैं, अमूमन ये एक जनरल ट्रेंड है कनाडा में। पहले या वालदा आ जाती हैं या वालिद आते हैं या सम टाइम पूरी फैमिली भी इकट्ठी आ जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एक बंदा आता है और फिर वो यहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश करता है। 2-3 साल 4 साल बाद उनकी बाकी फैमिली मेम्बर्स आते हैं। तो पहले तो उन लोगों की ये कुर्बानी होती है जो यहाँ पर आए होते हैं। उन्होंने 3 साल, 3.5 साल, 2.5 साल अपनी फैमिली से के बगैर गुजारा होता है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो वर्क परमिट्स पे आए या जो स्टडी परमिट पे आए या और इस तरीके से आके उन्होंने, इवन जो लोग असाइलम पे आते हैं तो 2-3 साल तकरीबन उनका टाइम पीरियड लग जाता है फैमिली के बगैर। जब फैमिली यहाँ पे आती है तो उस टाइम भी दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो बच्चों को वो टाइम नहीं दे पाते। एक तो वैसे उनसे दूरी हो जाती है, 2-3 साल वो उनसे दूर रहे होते हैं। उसके बाद जब फैमिली यहाँ पे आती है तो यहाँ पे भी इनिशियली अपने आप को मेंटेन करने के लिए, इस सिस्टम में अपने आप को सीधा करने के लिए उनको एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ता है। और जॉब्स, शुरू में मैंने आपको बताया था कि फैमिली को सर्वाइवल के लिए और जॉब्स करनी पड़ती हैं और वो टाइम टेकिंग होती हैं, उसमें पैसे इतने ज़्यादा नहीं बनते। तो नतीजा ये होता है कि बच्चों का जो टाइम है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है, बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं मिलता। लेकिन वो ये उनके दिमाग में यही होता है कि चूँकि जो कुछ हम कर रहे हैं वो तो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, वो किसी और के लिए तो नहीं कर रहे, अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए कर रहे होते हैं। तो बच्चों का जो टाइम है वो कोशिश करते हैं कि थोड़ा अच्छे उसमें काम करें और उसमें अच्छे पैसे बनाएं। अच्छे पैसे बना के तो अपने बच्चों के लिए कोई अच्छी चीज़ें लेके जाएं, उनके एक अच्छा मुल्क है। तो इन चीज़ों में वो ज़्यादातर टाइम उनका जॉब्स पे गुजरता है और बच्चों की जो तरबियत है
اس میں اتنا ٹائم ان کا نہیں گزرتا۔ دوسرا، یہاں پہ جب بچے آتے ہیں تو یہاں کا ماحول ہمارے ماحول سے بالکل یکسر مختلف ہے۔ یہاں ایک اوپن ماحول ہے، یہاں پہ پڑھائی کا ایک ڈیفرنٹ سٹائل ہے، یہاں پہ کلچر ڈیفرنٹ ہے، ہر طرح کی لینگویج ڈیفرنٹ ہے، یہاں کے کسٹمز ڈیفرنٹ ہیں، یہاں پہ کمیونٹیز ڈیفرنٹ ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان کو کافی سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ان چیلنجز میں بعض اوقات وہ تھوڑے سے ہارش ہو جاتے ہیں، اور ہارش ہونے کی وجہ سے بچوں سے جو پہلے ہی ڈسٹنس زیادہ بن رہا ہوتا ہے، وہ جو ان کے اور بچوں کے درمیان فاصلہ ہے، کیونکہ جب وہ ہر چیز پہ روک رکاوٹ لگاتے ہیں، منع کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو درمیان کا بانڈ ہوتا نہیں، اور جب وہ روک رکاوٹ کرتے ہیں تو بچے جو پہلے ہی ان سے تھوڑے سے علیحدہ ہوئے ہوتے ہیں وہ اور زیادہ ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے بالکل ہی اس بانڈ سے باہر چلے جاتے ہیں جس بانڈ میں ہم اپنے ملکوں میں ہوتے ہیں، پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش میں ہوتے ہیں، تو اس بانڈ سے وہ بچے نکل جاتے ہیں۔ اب اگر آپ بچوں کی بات کریں تو بچوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی چیلنجنگ سچویشن ہوتی ہے۔ بچوں کے لیے چیلنجنگ سچویشن کیا ہوتی ہے کہ بچے اپنے دوست چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں۔ میں ٹین ایجر بچوں کی بات کر رہا ہوں، جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کے تو آہستہ سے فرینڈز ڈیولپ ہو جاتے ہیں، بڑوں کے بھی بن جاتے ہیں، لیکن اس رفتار سے چکا ان کی ایک آلریڈی ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ڈیولپ ہوا ہوتا ہے، اپنے کچھ نہ کچھ کلچر کی کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ، تو ان کے دوست اتنی جلدی نہیں ڈیولپ ہوتے۔ وہ انہوں نے بھی اپنے رشتہ دار چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں، تو وہ اور اس کے علاوہ ایکڈیمک پریشرز ہوتے ہیں، پیئر پریشرز ہوتے ہیں، وہ آگے پیچھے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ماحول کھلا ہے، یہاں پہ کچھ اسموکنگ کر رہے ہیں، کچھ ڈرنکنگ کر رہے ہیں۔ بچوں کی میں بات کر رہا ہوں، بڑوں کی بات نہیں کر رہا۔ بچے بھی جو ٹین ایج میں ہیں وہ چوری چھپے ڈرنک بھی کر لیتے ہیں اور اسموکنگ بھی کر لیتے ہیں، پھر ڈریسنگ کا بھی وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ تو مختلف کمیونٹیز ہیں۔ آپ کے ساتھ گورا بچہ بھی پڑھ رہا ہے، آپ کے ساتھ کالا بھی پڑھ رہا ہے، آپ کے ساتھ چائنیز بھی پڑھ رہا ہے، افریقن بھی پڑھ رہا ہے، آپ کے ساتھ یورپین بھی پڑھ رہا ہے، امریکن بھی پڑھ رہا ہے۔ تو آپ جو بچہ ہے وہ بڑا کنفیوز ہوتا ہے شروع میں کہ اس نے کس سائڈ پہ جانا ہے۔ اور کینیڈا کے کلچر کے بارے میں ایک چیز کہی جاتی ہے کہ کینیڈا کا ایک ہی کلچر ہے، کینیڈا کا کوئی کلچر نہیں ہے، اور اس وجہ سے بچہ پھر بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ اور گھر سے اچھا، یہاں پہ میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ رہن سہن بھی کافی ڈیفرنٹ ہے، ایجوکیشن بھی بڑی ڈیفرنٹ ہے۔ ایجوکیشن وہاں پہ ہماری اور ہوتی ہے، یہاں پہ ہماری اور ہوتی ہے۔ وہاں پہ بچے کو پش کیا جاتا ہے کہ بچہ یہ کر لے، میٹرک کر لے، اس کو ٹیوشن پڑھایا جاتا ہے، فلاں جگہ بھیج، فلاں جگہ بھیج، صبح شام اس کو کتابوں کی طرف پش کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ نہ ٹیچرز پش کرتے ہیں اور نہ کوئی اور پش کرتا ہے، اور اگر والدین پش کریں تو وہ بھی اس گرے ایریا میں آ جاتے ہیں جہاں پہ بچہ اس کو لائک نہیں کرتا۔ یہاں کا ایجوکیشنل سسٹم ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں پہ بچوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ خود سے سیلف اسٹڈی کریں، خود سے پڑھائی کریں۔ یہاں پہ گریڈ 12 تک ٹیوشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بچے کو خود اس طرح کے ٹاسک دیے جاتے ہیں کہ بچہ خود سے اسٹڈی کرے۔ تو آل ٹوگیدر بچہ ایک ڈفرینٹ ماحول میں آتا ہے، اپنے وہ فیملی ممبر سے کٹا ہوتا ہے، اپنے کزن سے کٹا ہوتا ہے، اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں رہتا پیچھے بیک ہوم۔ یہاں پہ اس کے دوست اس طرح کے ڈیولپ نہیں ہوتے، اور پریشرز اس پہ ایکڈیمک پریشرز بھی آ جاتے ہیں، سوشل پریشرز بھی آ جاتے ہیں، تو بچہ بڑی آئسولیشن میں چلا جاتا ہے۔ اور خاص کر ایسے بچے جو کہ کم گفتگو کرتے ہیں یا اپنے انر سرکلز میں رہتے ہیں، وہ بہت زیادہ ان کا یہ بیہیویئر بعض اوقات آگے چل کے ان کے لیے بڑا خطرناک ہو جاتا ہے، اور دماغ میں ان کے نیگیٹو کنسیپٹس آتے ہیں، نیگیٹو آئیڈیاز آتے ہیں، نیگیٹو ایموشنز آتے ہیں، اور ان کا چونکہ وے آؤٹ نہیں ہوتا ان ایموشنز کو نکالنے کا، تو وہ کوئی بھی ایکسٹریم سٹیپس لے سکتے ہیں۔ تو میں ماں باپ سے خاص کر گزارش کروں گا، ہماری کمیونٹی کے لوگ جو مجھے دیکھتے ہیں ان سے خاص کر یہ گزارش کروں گا، پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، انڈیا میں ہیں یا کینیڈا میں، یو کے میں، کہیں بھی ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں تو ان کو پراپر ٹائم دیں، ان کے ساتھ فرینڈشپ کریں، ان کو نصیحتیں مت کریں، ان کو سنیں زیادہ، بولیں کم۔ ان کے مسائل کو آپ جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کو سنیں گے، تو آپ ان کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ ان کو خالی سناتے جائیں گے تو وہ گیپ جو پہلے ہی 2-3 سالوں میں ڈیولپ ہو چکا ہے وہ بڑا ہوگا۔ یہاں پہ 18 سال کے بعد بچہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر کوئی 18 سال کے بچے کو ڈائریکٹ نہیں کیا جا سکتا،
ना کرتے ہیں یہاں پہ. تو 18 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے, بھلے اس نے وہاں پہ اپنی زندگی کے 15 سال گزارے ہوں, 16 سال گزارے ہوں, یہاں پہ جب وہ 2 سال گزار لیتا ہے تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اسے بھی ڈائریکٹ نہ کیا جائے. اور یہ ایج ایسی ہوتی ہے جس میں بچے کم بات سنتے ہیں, بچے ایکسپیریمنٹس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, نئے کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ ان کو روکیں گے تو ریزسٹنس کریٹ ہوگی اور اس کا نتیجہ خطرناک بھی نکل سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ بچوں سے دوستی کریں, ان کو ٹائم دیں, ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں, ان کے مسائل مختلف چیزوں پر ڈسکشن کریں, جنرل ڈسکشن کریں. اس سے آپ کا اور ان کا بچوں کا بانڈ مضبوط ہوگا. جب بانڈ مضبوط ہوگا تو بچہ جو اگر کوئی پریشان ہے, کسی معاملے میں ڈسٹرب ہے, تو وہ اپنے ماں باپ سے ڈسکس کرنے کے چانسز ہیں. اور دوسرا آپ سے گزارش ہے کہ اپنی کمیونٹی میں ایکٹیو رہیں, کمیونٹی میں جائیں, اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں, ان کے ساتھ کھیلیں, ان کے ساتھ انجوائے کریں, تاکہ بچہ کمیونٹی میں گھلے ملے اور اپنے اندر کا جو غبار ہے وہ نکال سکے. اور بچوں سے میری گزارش یہ ہے کہ بڑے آپ کے دشمن نہیں ہیں, بڑے آپ کے اپنے ہیں, اپنے آپ کے فائدے کے لیے کہتے ہیں. بعض اوقات اگر وہ سخت ہوتے بھی ہیں تو یاد رکھیں وہ یہ سختی حالات نے لائی ہے, وہ آپ پر سختی کرنا نہیں چاہتا, لیکن سرکمسٹانسز بعض اوقات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ انہیں لگتا ہے کہ سختی کرنے سے چیزیں ٹھیک ہوں گی. تو اگر ان کی سختی بھی اگر آپ کو لگے کہ سخت ہیں تو تھوڑا سا آپ ہی صبر کا, تحمل کا مظاہرہ کریں, اور کبھی اچھے موڈ میں ہوں تو بتا دیا کریں ان کو کہ جناب فلاں ٹائم پہ مجھے آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگی, یا آپ کا یہ بیہیویئر مجھے اچھا نہیں لگا. تو آپ ان سے جب بات کریں گے تو وہ آپ کو بہتر طریقے سے ٹریٹ کر پائیں گے. اور میری آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ چونکہ آپ ایک ملک میں آ چکے ہیں, نئے ملک میں ہیں, جوان ہو رہے ہیں, اور جوان تو کہا جاتا ہے جوان خون کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے, وہ کسی کی سنتا سمجھتا نہیں ہے. لیکن میں پھر بھی آپ سے کہوں گا کہ اپنے والدین کو اپنا دوست جانیں. وہ آپ کے بڑے ہیں, انہوں نے آپ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, انہوں نے اپنے 2-3 سال 4 سال قربان کیے ہیں, وہ آگے بھی آپ کے پیچھے قربانیاں دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو کے اپنے آپ کو بالکل ایسی اور اپنے گھر والوں کو ایسے معاملات میں نہ ڈالیں کہ جس میں پھر جو irreversible ہوتے ہیں. آپ یقین کریں, میں اس بچے کی جب وہ جنازے پہ اس کے جو چھوٹے بھائی ہیں اور اس کے والد صاحب ہیں, ان کی جب وہ تصویر میری آنکھوں سے گزرتی ہے تو میں اب اندازہ نہیں کر سکتا کہ میری کیا پوزیشن ہوتی ہے. اور کسی بھی جو ذی شعور آدمی ہے اس کی نظر سے اس طرح کا منظر گزرے جس میں 19 سال کے بچے کا ایک والد کو جنازہ پڑھنا پڑے, تو یہ سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے, آپ جو بچے میری بات سن رہے ہیں, کہ صبر سے, تحمل سے اور ہنستے مسکراتے ہوئے اپنے ماں باپ کی باتوں کو بھی لیا کریں اور پازیٹیو لیا کریں. اگر کوئی شکوہ شکایت ہو تو کھل کے ان سے بات کر لیں. وہ آپ سے اگر ناراض بھی ہوتے ہیں تو وہ آپ کے اپنے ہیں اور وہ آپ سے راضی ہو جائیں گے. کوئی بات نہیں ہوتی, چھوٹی موٹی باتیں چلتی رہتی ہیں. زندگی یاد رکھیں بہت خوبصورت ہے, بہت ہی خوبصورت ہے. اور یہ کسی بھی وجہ سے, اگر آپ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں یا ویسے بھی آپ دنیاوی معاملات میں بھی دیکھیں اس کو, تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم لوگوں کے لیے جئیں. اگر آپ کے اپنے جینے کی وجہ کسی بھی وجہ سے خدا نخواستہ آپ کو لگتا ہے کہ ختم ہو گئی ہے, تو اپنے بہن بھائیوں کے لیے جئیں, اپنے ماں باپ کے لیے جئیں, اپنے لوگوں کے لیے جئیں. ہو سکتا ہے کہ آپ آنے والے وقتوں میں ایسا ان کے لیے فروٹفل ثابت ہوں, دنیا کے لیے ایسے اچھا ثابت ہوں کہ دنیا آپ کو یاد کرے اور آپ کا نام لے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنی زندگی کو ختم کرنا یا اپنی زندگی کے بارے میں نیگیٹو چیزیں سوچنا یہ مناسب نہیں ہے. آپ سے ہر بندہ پیار کرتا ہے جو آپ کے ارد گرد ہے. آپ اس پیار کو فیل کرنے کی کوشش کریں اور فیل کریں. ویڈیو اچھی لگے لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. تھینک یو.